नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद एक अहम तरीन इंटरव्यू भी है जो हालत हाजिरा पर अमेरिका से आए हुए एक मुफ्ती साहब ने इंटरव्यू दिया है, जो अलग अलग मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई है। वो भी मैं कुछ इक़्तिबास वहाँ के रखने की कोशिश करूँगा। उससे तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का मॉर्निंग प्राइम टाइम भी शाये हो चुका है। शायद आप तक सब नोटिफिकेशन नहीं पहुंची होगी या फिर जो है आपको इत्तला नहीं मिली होगी। आप लोग जाएं, देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहली खबर की जानिब आपको ले चलूँ और वो है मीडिया के ताल्लुक से। रिपब्लिक टीवी के बारे में तो आप जानते हैं, अब इस पर संगीन इल्ज़ामात लग रहे हैं कि इसने टीआरपी को ख़रीदा था अपने चैनल को अव्वल बताने के लिए और एडवर्टाइजमेंट और इश्तिहारात को लूटने के लिए। और मुंबई पुलिस ने टीआरपी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए इस बात की इत्तलात दी है। जी हाँ, खुद को हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल करार देने वाले रिपब्लिक टीवी पर टीआरपी की हेरा फेरी का इल्ज़ाम आयद हुआ है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने फर्जी टीआरपी गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। परमबीर सिंह ने रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों का नाम जाहिर करते हुए कहा कि रिपब्लिक टीवी रिश्वत देकर टीआरपी खरीदता है। उन्होंने भी कहा कि टीआरपी के साथ हेराफेरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। टीवी इश्तिहारात की सनअत तकरीबन 30 से 40 हज़ार करोड़ की है और टीआरपी की बुनियाद पर तय होता है कि किस चैनल को इश्तिहार की क्या कीमत अदा की जानी चाहिए। अगर टीआरपी में तब्दीली होती है तो इससे चैनल की आमदनी मुतासिर होती है, किसी को इससे फायदा होता है तो किसी को नुकसान होता है। पुलिस कमिश्नर ने कहा टीआरपी का अंदाजा लगाने के लिए BARC नामी तंजीम ने मुल्क भर में 30,000 पीपल मीटर नस्ब किए हैं, जबकि मुंबई में 10,000 पीपल मीटर नस्ब किए गए हैं। मुंबई में इन मीटरों को नस्ब करने का काम हंसा नामी कंपनी को दिया गया है। जांच में इंकिशाफ हुआ है कि कुछ पुराने मुलाजिम जो हंसा के साथ काम कर रहे थे वो टीवी चैनल से डेटा का इश्तिराक कर रहे थे। वो लोगों से कहते थे कि आप घर में हो या ना हो चैनल को ऑन रखना। इसके एवज वो लोगों को पैसे देते थे। जो लोग नाखानदा हैं उनके घरों में अंग्रेजी के चैनल को ऑन रखने के लिए कहा जाता था। परमबीर सिंह ने कहा कि हंसा के साबिक मुलाजिम को हमने गिरफ्तार किया है। इसी बुनियाद पर जांच को आगे बढ़ाया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया है और उन्हें 9 अक्टूबर तक अदालती तहवील में भेज दिया गया है। इनके कुछ साथियों की तलाश की जा रही है। इनमें से कुछ मुंबई से बाहर के हैं। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान चैनल के हिसाब से पैसा देते थे। गिरफ्तार शुदा एक शख्स के खाते से 20 लाख रुपए जब्त किए गए हैं, जबकि इससे नकद 8 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। नाज़रीन, आखिर टीआरपी और पीपल मीटर होता क्या है? टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसके तहत किसी चैनल या प्रोग्राम की मकबूलियत का अंदाजा साइंसी बुनियादों पर लगाया जा सकता है। इस डेटा से इश्तिहार देने वाली कंपनियां अंदाजा लगाती हैं कि कौन सा प्रोग्राम नाजरीन में कितना मकबूल है। इस तरह कंपनियां उस प्रोग्राम को ज्यादा इश्तिहार देती हैं। टीवी रेटिंग में नाजरीन के समाजी पस मंजर और टीवी देखने के आदत से मुतालिक मालूमात भी इकट्ठी की जाती हैं। ये मालूमात इश्तिहारी कंपनियों के साथ साथ मीडिया की मनसूबाबंदी करने वालों के लिए भी बहुत मददगार होती है, क्योंकि इस डेटा से उन्हें अंदाजा होता है कि किस वक्त कौन सा प्रोग्राम मुनासिब रहता है। टीआरपी के लिए फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग मीटर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें पीपल मीटर कहा जाता है। ये मीटर मुंतखब घरों में लगाए जाते हैं। पीपल मीटर बरतानवी कंपनी की इजाद है, जो एक किताब के साइज का डिजिटल डब्बा होता है जिसे टीवी केबल के साथ लगा दिया जाता है। इसके रिमोट पर मौजूद बटन घर के अफराद को अलॉट कर दिए जाते हैं। घर का जो फर्द टीवी देखना चाहेगा वो अपने अलॉट शुदा बटन से टीवी ऑन करेगा। इस तरह डिजिटल बॉक्स में घर के अफराद की उम्र, जिन्स, पसंदीदा प्रोग्राम और वक्त का डेटा इकट्ठा होता जाएगा, जो पीपल मीटर की कंपनी के मरकजी कंप्यूटर यानी मेन सर्वर में पहुंच जाता है। और यहां से ये मालूम होता है कि कौन सा चैनल कितना देखा जा रहा है, कौन सी प्रोग्राम को ज्यादा सराहा जा रहा है, देखा जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि कौन सी टीवी का शो और किस पर कितने लोग देख रहे हैं। उसके बाद जो है टीआरपी बढ़ती जाती है और इसी को देख करके बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग, ताजिर हजरात जो है अपना इश्तिहार देते हैं। इसी चीज को बढ़ा करके पेश करने के लिए हमेशा हर टीवी कोशिश करती है कि उसकी टीआरपी बढ़े। तो जाहिर सी बात है कि रिपब्लिक टीवी नया नया आया हुआ है, ऐसे हालात में वो टीआरपी बढ़ा करके इश्तिहारात लेने के लिए लोगों को धोखा दे रहा था। ये कहते हुए इस वक्त इस टीआरपी रैकेट का पर्दाफाश करने की मुंबई पुलिस ने इत्तला दी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चैनल जो है अपने टीआरपी के लिए क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं और ये हकीकत है।
नाज़रीन आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और वो ख़बर है सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात की शबीह को ज़ख्म पहुँचाने से मुतालिक अर्जी पर समाअत के दौरान वाज़ेह हलफनामा दायर न करने पर मरकज़ी हुकूमत को ज़बरदस्त फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने जुमेरात को कहा कि इजहार राय की आज़ादी का हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल हुआ है। दरअसल मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक जूनियर अफसर के जरिए हलफनामा दायर करवाया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी इजहार किया। चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि इस अदालत के साथ आप इस तरह का सलूक नहीं कर सकते। जूनियर अफसर ने हलफनामा दायर किया है जिसकी जबान साफ नहीं है और गोलमोल बातें लिखी गई है। हलफनामे में उन टीवी चैनलों पर अर्जी गुजारों की तरफ से आए इल्जामात पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया जो नफरत फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नया हलफनामा दायर करने की हिदायत देते हुए कहा कि इसमें गैर जरूरी बकवास नहीं होनी चाहिए। मामले की आइंदा समाअत अब 2 हफ्ते के बाद होगी। गुज़श्ता समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा था कि लोगों को निज़ाम कानून के मुद्दों को भड़काने की इजाज़त ना दी जाए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में नज़्म व नस्क़ का मसला बनकर खड़ी हो जाती हैं। नाज़रीन याद रहे कि जमीयत उलमा हिंद ने तबलीगी जमात मामले की मीडिया कवरेज को बदनीयती और तासुब से पुरकरार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। अर्जी में कहा गया है कि मीडिया गैर जिम्मेदारी से काम कर रहा है। मीडिया ऐसा जाहिर कर रहा है जैसे मुसलमानों ने कोरोना वायरस को फैलाने की मुहिम चलाई हुई है। अर्जी में अदालत उज़्मा से दरखास्त की गई कि वह इस पर रोक लगाए, मीडिया और सोशल मीडिया पर चलने वाली झूठी खबरों को फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। इस तरह से जो है दायर ये अर्जी पेश की गई थी। इसी पर सुनवाई करते हुए आज न्यूज़ चैनलों की जहर अफशानी के खिलाफ जो तबलीगी जमात के खिलाफ हो रहे थे, मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की ज़बरदस्त लताड़ पड़ी है। अब आगे जाकर के देखना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़बरदस्त लताड़ पड़ी है उसका असर मरकजी हुकूमत पर कुछ होता है या नहीं होता है। वैसे भी मरकजी हुकूमत इन मामलात को संजीदगी से कभी लेती हुई नज़र नहीं आई है, बल्कि हमेशा से मुसलमानों के तय उसका जो मौक़िफ़ रहा है हम तमाम लोगों के सामने वाज़ेह और बहुत ही खुला हुआ है। नाज़रीन आइए अब एक और ख़बर आ रही है बेंगलुरु से और वो है 2 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिए जाने की और उनका ताल्लुक़ दाइश से बताने की। जी हाँ, अब अहमद अब्दुल कादर जिनकी उम्र 40 है और इरफान नासिर जिनकी उम्र 33 है, इन दोनों को ISIS यानी कि दाइश से ताल्लुकात होने की बिना पर NIA की जानिब से गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि ये दोनों लोगों को दाइश से जोड़ने पर काम करते थे। बेंगलुरु से ये गिरफ्तारियां हुई है। इसमें से एक चेन्नई बैंक में काम करता है तो दूसरा राइस का ताजिर है यानी चावल का ताजिर है। और बताया जा रहा है कि हिज़्बुल तहरीर नामी इनकी तंजीम है, जंगजू तंजीम है और इससे जोड़ने के लिए ये लोग बेंगलुरु में नौजवानों को उकसाते थे और उनको शाम में मौजूद दाइश से जोड़ने के लिए फंडिंग भी करते थे और फंड जमा करते थे। इस तरह बताया जा रहा है। बताते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि आजकल ISIS से ताल्लुकात होने का बहाना बनाते हुए इल्ज़ामात लगाते हुए ये लगातार गिरफ्तारियां कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद का मैंने हवाला भी दिया था कि किस तरह उसको बदनाम करने की कोशिश की गई, मुसलमानों को निशाने पर लेने की कोशिश की गई। अब यहाँ लगातार बेंगलुरु से भी इस तरह की गिरफ्तारियां सामने आने के बाद एक किस्म की तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई है। बहरकैफ देखते हैं कि किस तरह की जो है इल्ज़ामात ये लोग उन पर रखते हैं। फिर वैसे भी इस तरह की एजेंसियों से जितने भी अहबाब को गिरफ्तारियां हुई हैं बाद में जाकर के लोग बेकसूरी साबित हुए हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी और इनकी जवानियां पूरी जो है ख़त्म हो जाती हैं इन पर तहक़ीक़ात करते करते और इन पर जो है सुनवाई होते होते। अब देखते हैं कि किस तरह का जो है नतीजा निकल कर के सामने आता है। बाकी नाज़रीन ये 2-3 खबरें थी जो अहम तरीन आप लोगों के सामने रखनी थी जो मैंने रख दिया। अब मैं आपके सामने एक इंटरव्यू के साथ छोड़ जाता हूँ जिसमें अहम तरीन गुफ्तगू हुई है। आप लोग देखें। मुफ्ती सलीम साहब हैं जो हमारे अमेरिका में जो है अल-हद फाउंडेशन चलाते हैं और बहुत सारे दीनी काम करते हैं, बेंगलुरु बेस के हैं। आप उनसे बातें सुनिए और मुझे आप इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के हमारे अहम तरीन प्रोग्राम रूबरू में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन बहुत दिनों बाद एक अहम तरीन शख्सियत के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त जो आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारे सीधी बात की स्टूडियो में एक अहम तरीन शख्सियत मुफ्ती सलीम अकबर नदवी साहब जो कि हमारे सीधी बात के चाहने वालों में से और पहले दिन से हमें बहुत ही ज़्यादा हर तरह से ताउन करने वाले में से, जिनका इंतकाल अभी कुछ दिनों पहले हुआ से शबीर अनवर साहब हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी फ़र्जंद है। और हज़रत जो इस वक्त मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती सलीम साहब हैं, वो अमेरिका के शहर ह्यूस्टन टेक्सास के जो करीब है वहाँ पर रहते हैं और वहाँ एक बहुत बड़े
بہت بڑا مدرسہ بھی چلاتے ہیں اور اب الاحد فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہیں، اور اس کے تحت جو ادارہ چل رہا ہے اس میں امریکہ میں 100 سے زائد حفاظ کرام اس جو ہے مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں، اور بہت بڑا ان کا پروگرام بھی ہے۔ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور بالخصوص جو ہمارے ناظرین ہیں امریکہ کی سے اور متعلقہ یورپین ممالک سے جو تعلق رکھتے ہیں سیدھی بات کے چاہنے والے، ان تک بھی انشاءاللہ یہ بات پہنچے گی۔ اس مدرسے کی ساری انشاءاللہ تفصیلات بھی آپ لوگوں کے سامنے آئے گی، شاید آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہاں پر اس سے فائدہ اٹھا سکے، استفادہ کر سکے۔ میں لمبی تمہید باندھے بغیر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اسٹوڈیو میں۔ مفتی صاحب آپ کی روانگی بھی ہے، ابھی کل یا پرسوں میں سوچا کہ جو ہے روبرو کراؤں ہمارے ناظرین سے۔ تو آپ نے شاید اپنے والد کے انتقال کی خبر سن کر کے شاید تشریف لائے تھے، اور آپ نے بتایا کہ جو ہے کس طرح سے یہاں بھی آپ کے والد کے ساتھ ہاسپٹل کا عملہ نے جو رویہ اختیار کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ اگر تجربے ہیں تو شاید ہمارے ناظرین کے لیے اس میں جو ہے سبق لینے والے بنے۔ آپ اس کے سلسلے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں، پھر آگے کے سوالات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً مولانا انصار ندوی صاحب کا بھی ہم بہت مشکور ہیں، اور اس ماشاءاللہ پروگرام کا بھی ہم، اور جو پروگرام میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں ان سب کا ہم بہت شکر گزار ہیں۔ اور آج ہمیں خوشی اور مسرت ہے کہ آپ سب کے سامنے کچھ بات کرنے کا موقع بھی ہمیں اللہ نے جو ہے مرحمت فرمایا۔ تو میرے دوستو، الحمدللہ میں جو آیا تھا والد صاحب کے انتقال سے پہلے میرا پروگرام تھا کہ والد صاحب کے ساتھ تھوڑا وقت گزاروں، جو سید شبیر انور صاحب ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن جیسے ہی میں ابھی میرا سفر شروع ہونے والا تھا، گھر سے فون آیا کہ ان کا انتقال کا قریب وقت ہے، آپ بتائیے ابھی ہم کیا کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی انتظار کر لیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ میں اتنی دور سے صرف والد صاحب کے لیے آ رہا ہوں۔ اسی اسنا میں ڈاکٹروں سے انہوں نے مشورہ کیا تو کہا کہ بھئی روکیں گے تو تکلیف زیادہ ہوگی۔ وہ وینٹیلیٹر میں تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے وینٹیلیٹر ہٹا دیں۔ تو اتنی بات ہوئی، اس کے بعد پھر میں نے ان کو روکا کہ بھئی رک جائیں۔ اسی بیچ میں ابا کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال تو ہوتا ہی ہے سب کا، کیونکہ سب آئی ہیں جانے کے لیے۔ ہمیں خوشی ہے کہ وہ اچھی جگہ پہ گئے ہیں، جس کا حق تھا اور جس نے بھیجا تھا اس نے بلا لیا۔ لیکن ایک محبت ہے باپ کی ہمارے سینوں میں، تو اس کا ابھی بھی اثر ہے ہماری طبیعتوں میں۔ لیکن ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کی بڑی تکلیف ہے۔ ابا کو چھوٹا سا کچھ پیٹ میں درد شروع ہوا، اور اسی میں علاج کے سلسلے میں ایک ہاسپٹل صفا نرسنگ ہوم جو ہمارے کسی اپنے ہی بھائیوں کی ہے، مسلمان اور دین کی نسبت سے تعلق رکھنے والوں کی، وہاں لے کے گئے تو کووڈ کی ہاسپٹل تھی، ان کے ساتھ کووڈ کا علاج کیا گیا۔ حالانکہ ابا کو کوئی کووڈ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اور کوئی ان کو اس کی شکایت نہیں تھی، نیگیٹو رپورٹ تھی، لیکن زبردستی ان کو ڈوز دیے گئے کووڈ کے 3-4 دن، جس کی وجہ سے ابا کی طبیعت میں بجائے بہتری ہونے کے خرابی ہوئی۔ پھر وہاں سے لے آئے، پھر دوسری جگہ لے کے جو ہے گئے، وہاں ان لوگوں نے چیک کر کے پھر کہا کہ لیٹ ہو گئے، اگر تھوڑا پہلے آتے تو چھوٹا سا معاملہ تھا، اب بڑھ گیا ہے۔ تو شارٹ گفتگو یہی ہے کہ تھوڑی سی پیسوں کی لالچ سمجھیں یا عقل اور اس وقت کی جو بھی سچویشن تھی اس میں سمجھداری کی جو ہے کمی کہیں کہ اس بیچ میں ایک صحیح سالم جو اس وقت کے خاندان کے ہم سب کے بڑے اور ایک کمیونٹی کے ذمہ دار، ان کا جو ہے معاملہ آخری وقت میں بہت ہی سمجھیے دشوار کن رہا، اور ہم سب کو اس کا غم ہے۔ ہم سب سے یہی کہتے ہیں کہ پیسے آنے جانے کی چیزیں ہیں، اس کو بنانے کے لیے کئی اور ہزار راستے ہیں، لیکن کوئی مریض ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی مجبور ہو، کوئی پریشان ہو، تو اس کی مجبوری کا، اس کی پریشانی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ نقصان تو ابھی نظر نہیں آئے گا، اس کا نقصان بہت دیر پا اور لمبا ہے، اور بہت جو ہے بڑا نقصان، کیونکہ
ہم کسی سے بھی دھوکہ داری یا کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں نام نہیں بتاؤں گا جو بھی لوگ اس میں ملوث تھے، لیکن یہ کہوں گا کہ بھی اللہ سے ہم بچ نہیں سکتے. ہم دھوکہ تو دنیا کو دے سکتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو، لیکن اللہ کو کہاں سے جو ہے ہم دھوکہ دیں گے اور اللہ سے کیسے بچیں گے. اور ایک سب سے اہم چیز ہم میں یہ ہے کہ میرا مدعا اس وقت یہ نہیں ہے کہ بھئی والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہمیں تکلیف ہے، وہ اپنی جگہ ہے چاہے ہم بیان کریں نہ کریں، لیکن جو جنرلی اس شہر میں اور پورے ملک میں اور ہر جگہ یہ عام ہوتا جا رہا ہے رواج کہ لوگ جو ہے گھروں میں مرنا پسند کر رہے ہیں، دواخانوں میں جانے سے ڈر رہے ہیں، تو یہ اچھی فضا نہیں ہے، یہ اچھی جو ہے کیا کہتے ہیں چیزیں نہیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں لوگوں میں، کیونکہ اس سے بجائے نقصان فائدہ کے نقصان ہی ہو رہا ہے. ایک ہمیں یاد ہے کہ ہم جو چھوٹے تھے تو کوئی بھی بات ہوتی تو ہمیں تسلی ہوتی کہ چلو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہاں سے جو ہے انشاءاللہ اللہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ شفا کی صورت بنائیں گے. لیکن آج وہ فضا نہیں ہے. آج کوئی بیمار ہوتا تو کہتا ہے یار کون مصیبت میں پھنسے گا، کون جو ہے ڈاکٹر کے پاس جائے، کیونکہ جو ہے ایک مسئلہ ہوتا ہے وہاں 4 اس کے پریشانیاں سامنے آتی ہیں. تو اس لیے ہر ایک گھبرانے لگا. تو میں یہی دعا بھی کروں گا، یہی کمیونٹی سے امت سے درخواست کروں گا کہ اس کو اویئرنیس جو ہے اس چیز کا اویئرنیس لوگوں میں لائیں کہ یہ ظلم کو ہمیں روکنا ہے اور یہ ظلم کرنے والوں کو ہمیں سمجھانا ہے. اور یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں دواؤں کے نام پہ، ہسپتالوں کے نام پہ، ہاسپٹلس کے نام پہ یا ڈاکٹروں کے نام پہ، اس کو اللہ سے بھی دعا کرتے ہوئے اور ان کو بھی جو ہے جو بھی ہو سکتا ہے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے سمجھاتے ہوئے اس بیماری اور اس فضا کو ہمیں ختم کرنا ہے. انشاءاللہ اس سے ہمیں ہمارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو مجبور اور کمزور لوگ جو ضعیف ہیں یا جو غریب ہیں ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم اللہ کی ضرور جو ہے خوشنودی حاصل کریں گے انشاءاللہ. مفتی سلیم صاحب بہت افسوس ہوا کہ آپ کے والد، یہ تو عام بات ہے کہ جو ہے ڈاکٹروں نے جو اس وقت کمائی کا ذریعہ بنا رکھے مریضوں کے ذریعے، بعض جگہ تو مریض چاہتے ہیں واپس ہی نہیں آ رہے، اکثر نظیر نہیں آ رہے، اور بالخصوص جب ان کی عمریں 50 سے زائد ہو جاتی ہیں تو پھر یہ یقین کرنا کہ شفا یاب ہو کر کے آئیں گے، اگر یہ ایک مشکل ترین مرحلہ بن چکا ہے. اور آپ کا چونکہ ذاتی تجربہ ہو چکا ہے آپ کا، اور ہم لوگوں نے دیکھا بھی، اور چونکہ ہمارے خاص تھے، ہمارے ادارے سے پہلے دن سے جڑے ہوئے تھے آپ کے والد، آپ کا غم ہمارا غم ہے، ہم آپ کے سامنے تعزیت بھی پیش کرتے ہیں. بہرکیف ناظرین، آپ ایک بہت بڑا کام لے کر کے چل رہے ہیں امریکہ میں. ہم اپنے اصل مدعے پہ آتے ہیں جی. الحد فاؤنڈیشن، یہ آپ کے یہ کب سے شروع ہوا اور آپ اس سلسلے میں الحد فاؤنڈیشن کے تحت وہاں کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا امریکہ میں مقیم ہمارے ہندوستانی بھائی یا دیگر جو بھی ہیں وہاں پہ جو ہمارے مسلمان بھائی، کیا آپ کا صحیح تعاون کر رہے ہیں؟ آپ کے ان فیوچر کیا پلانس ہے کہ جو ہے امریکہ میں ایک بہترین اسلامی فضا ماحول بنا سکے، وہاں کے ہمارے مسلم جو جنریشن ہے ان کو ان فیوچر میں کس طرح ان کی تربیت کر سکے، اس سلسلے میں آپ کے کیا پلانس ہیں؟ بڑے اچھے آپ کے کوشچنس ہیں جی. اگر اس پہ بات کریں تو بہت لمبائی ہے جی. لیکن میں شارٹ میں یہی کہوں گا جی. کہ الحمدللہ میں وہاں تقریباً 22 سال سے ہوں، اور یہ فاؤنڈیشن ہم نے 13-14 سال پہلے سے شروع کیا ہے. اس سے پہلے میں وہاں کا وہیں کی ایک لوکل آرگنائزیشن ہے ISGH، اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن، اس میں نے 13 سال کام کیا ہے الحمدللہ. اور اسی کام کے اثنا میں ہی جب میں نے دیکھا کہ لوگوں کی فضا اور مزاج جیسے یہاں ہے تقریباً وہاں بھی ویسے ہی ہے کہ بھئی امام کو تکلیف دینا، امام کو اپنا غلام سمجھنا، امام کے ساتھ جو ہے زیادتی کرنا، امام کو نوکر سمجھنا. تو یہ مجھے شروع سے تکلیف دے یہیں سے ہندوستان سے ہی تھی. میں اسی لیے فارغ ہونے کے بعد میں نے کام تو کیا کئی نوجوانوں میں، اور کئی جو ہے موجودہ حالات جو تھے اس وقت اس میں مل کر تاکہ اس کو جو ہے بہتر بنائیں. لیکن باقاعدہ آفیشلی جو ہے میں ٹائٹلی جیسے کہتے ہیں نا کہ امام کے طور پر کہیں میں یہ نہیں تھا، جیسے باؤنڈ نہیں تھا، بالکل کمٹمنٹ نہیں تھا میرا. صرف فی سبیل اللہ جہاں بھی ہوتا تھا، جتنا بھی ہوتا تھا، اگر نکاح پڑھانا ہو فی سبیل اللہ پڑھا دیے، اور کسی کی کاؤنسلنگ کرنا ہو فی سبیل اللہ کر دیے، کہیں جمعہ پڑھانا ہو فی سبیل اللہ پڑھا دیے، کبھی کسی کو مدرسے میں نوجوانوں کو پڑھانا ہو. اس طرح سے مزاج ہمارا تھا. تو یہی مزاج
جو ہے میں نے جو بنایا تھا اس میں خلاصہ یہی تھا کہ لوگوں کی زیادتی تھی. ہر ایک صدر صاحب, سیکریٹری صاحب, برا مت مانیے گا, میں کسی کی برائی کر رہا ہوں, لیکن یہیں بھی کہیں بھی میں یہی کہتا ہوں کہ علماء کو غلام نہ سمجھیں, علماء کو کرٹیسائز نہ کریں, علماء کو کنڈم نہ کریں, علماء کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں, کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. میں عالم ہوں, مفتی ہوں کر کے نہیں, یہ حقیقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور امت کے جتنے بھی جو ہے طبقے ہیں اس میں کام کر کر امت کی حفاظت کریں. تو اسی سلسلے میں ہم وہاں بھی امریکہ میں کوشش کیے, وہاں وہی مزاج جیسے میں نے بتایا ہندوستان کا, کیونکہ ہندوستان سے اور ہمارے باہر کے ملکوں سے ہی لوگ وہاں آئے ہوئے ہیں, اور لوکل تو خیر مسلمان ہیں ہی نہیں وہاں, ایکچولی زیادہ کثرت میں ہمارے ہی لوگ ہیں, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, ایشیا, رشیا, جہاں سے بھی ہیں, باہر کے ملکوں سے ہیں. تو خاص طور سے ہندوستان کے اور ہمارے ایشیا, رشیا کے لوگ جو ہیں, عرب کے ہیں, عجم کے ہیں, جو بھی, تو ان کا مزاج جو ہے تقریباً جو ہے باہر سے آئیں تو وہی ہے. تو اس میں میجر چیز جو ہے امام کو نوکر سمجھنا. تو اس چیز کو ہم نے جو ہے ہٹانے کے لیے, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اپنا ادارہ ہم نے شروع کیا, اور خود اس میں ہماری پوری ذمہ داریاں ہیں, اور آگے الحمدللہ پوری ذمہ داریوں کو سنبھالتے ہوئے تھوڑی مشکلیں ہیں. لوگوں کا سپورٹ جیسے ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے دماغوں میں یہی ہے کہ بھی مالدار ہوں تو ہی مسجدوں کو صدر بن سکتے ہیں, انجینئر ڈاکٹر ہو تو ہی مسجدیں سنبھال سکتے ہیں, یہ امام جو ہوتے ہیں صرف نماز پڑھا کے جو ہے نوکری ختم کرنا ہے, ان کو اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, ہم جیسا بولیں گے وہ اشاروں پہ ناچیں. تو اس کی وجہ سے ایک ہم نے شروع کیا تو ایک سب کے لیے چیلنج ہے, تو اس میں رکاوٹیں تو کافی آئی ہیں اور آتی ہیں, لیکن ہم نے کبھی اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں اس رکاوٹوں کو ایسا بیس نہیں بنایا کہ جس سے ہم مایوس ہوں یا نا امید ہوں یا جو ہے ہم اپنی ہوپ کو لوز کریں. ہم نے جو ہے ان سب چیزوں کو ایک چیلنج کے طور پر لے کر اللہ سے مانگتے ہوئے لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ آج جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں میں, مجھے شکر جتنا بھی کروں کم ہے کہ یہ ادارہ العہد کے نام پر 14 سال گزر گئے, لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے. اور الحمدللہ اس میں ہمارے بھائی سب بڑے چھوٹے, نوجوان, لوکل اور ہر طبقے کے, ہم نے کوئی خاص یہ نہیں بنائی پرائرٹی کہ حنفی مسجد ہے یا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں پاکستانی اور انڈیا کے لوگوں کی مسجد ہے یا جو ہے یہ عرب کی مسجد ہے. کوئی ایسا ہم نے ٹائٹل نہیں بنایا جس میں گروپ بازیاں ہوں, جس میں فرقہ بندیاں ہوں, جس میں جو ہے فتنے پنپ رہے ہوں. میں نے کوشش یہی کی کہ یہ مسجد پوری امت مسلمہ کی ہے, سب آئیں اور اس کو اپنا سمجھیں اور اس میں عبادت کریں. اپنے جو بھی جو ہے اللہ سے تعلق کو بنانے کے لیے جو بھی چیزیں ہیں اس میں ہم بھی آپ کی مدد کریں گے اور آگے بھی آگے بڑھیں. اور اس میں ہم نے ایک کنڈیشن کھل کے رکھی کہ آ کر آپ اپنا جو اللہ سے تعلق بنانا ہے, اللہ سے راز و نیاز کرنا وہ کریں. اب اس کے ساتھ آپ کو کوئی دل میں چیز آتی ہے اللہ کی طرف سے مدد کرنا ہے تو الحمدللہ 100 بسم اللہ, نہیں تو وہ بھی 100 بسم اللہ. لیکن کوئی آپ کو مطلب پرمیشن اور اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہاں پولیٹک لڑائیں یا گندی سیاست لڑائیں اور مسجد میں بیٹھ کر جو ہے گندی فضائیں بنائیں جس سے مسجد کا ماحول خراب ہو اور مسجد میں اعمال کے بجائے شر پھیلے. تو الحمدللہ اس سے یہ پوری سمجھے ہیوسٹن میں, پورے ٹیکسس میں, ماشاءاللہ ٹیکسس بھی جو تقریباً ہندوستان اتنا بڑا ہے, ہمارا صوبہ ماشاءاللہ اچھا خاصا بڑا ہے, اور امریکہ تو ماشاءاللہ کافی بڑا ہے. اور الحمدللہ ہمارے شہر میں اللہ کے فضل سے 1 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں. جب میں گیا تھا 22 سال پہلے 1 لاکھ تقریباً مسلمان تھے اور 50 کے قریب یا اس سے کم جو ہے مسجد و مصلے تھے. آج الحمدللہ تقریباً 150 مسجد و مصلے ہیں اور مدرسے ہیں, علماء ہیں, ماحول ماشاءاللہ کافی اچھا بن رہا ہے. اور اس میں جو ہے اللہ نے ہمیں ایک امتیاز بھی دیا ہے کہ دوسری مسجدوں میں دوسرے, ابھی دیکھیں جیسے لاک ڈاؤن تھا پورے ملک میں اور پوری دنیا میں, لیکن ہماری مسجد جو ہے پورے قانون کی رعایت کرتے ہوئے, پورے جو بھی کرونا وائرس کے جو سچویشن تھے یا کووڈ کے جو معاملے تھے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اعمال بھی اپنے مسجد کی جو بھی جو ہے ایکٹیو رکھنے کے لیے جو چیزیں ہیں قانون کے دائرے میں رہ کر ہم نے پورے کیے. کوئی دن ہماری مسجد بند نہیں رہی اور پورے جو ہے ہم نے
کمیونٹی کے لیے جو سروسز دے سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، سب مستقل کرتے ہیں۔ لگتا ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ مسجد ہے یا مسجد کی جگہ میں جو ایک بڑا، سب سے بڑا جو ہے ماشاءاللہ عالمی مرکز کی طرح جو کام کر رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ اس کو قبول کرے، بڑا ہی نہیں ہے، شکر ہے۔ بس آپ سب سے ہمیں، آپ نے جب سوال کیا تو میں نے یہ آپ لوگوں کے سامنے اس لیے لایا تاکہ میں شکر کروں اور آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کروں۔ ضرور انشاءاللہ، اگر چاہے تو ہمیں بھی بہت سارے دیکھنے والے ہیں امریکہ اور آس پاس کے علاقے میں، سیدھی بات کی آپ کو تو معلوم ہے ملینز میں ہمارے جو ہے یہ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں مقیم مسلمان یا جو بھی ہے وہاں پہ آنا چاہیں تو کس ایڈریس پہ آئیں، کہاں ہیں، یہ چیز وہ بھی بتا دیں۔ ممکن ہے کوئی آ جائیں جو ہے سیدھی بات کے توسط سے جو ہے اللہ تعالیٰ راستے کھول دے، یا اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ وہ جس کو اپنے مقدر کے تحت دیتا ہے، اس میں نہ سیدھی بات کا کوئی کردار ہے نہ آپ کی ذات کا کوئی کردار ہے، کام لینے والا اللہ ہے۔ اگر ایسا کوئی بات رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھیے، اس لیے کہ ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارا ایڈریس ہے 19214 کلے روڈ، کیٹی ٹیکسس 77449۔ 19214 کلے روڈ، کیٹی ٹیکسس 77449، اور سویٹ کے اور مسجد جو ہے کیا کہتے ہیں، اور جو ہے الہد کے نام پہ، مسجد الہد، اور اسی کے نام پہ جو ہے ہمارا پورا جو ہے پروجیکٹ ہے۔ اور صرف ایک ہی مسجد نہیں، باقاعدہ یہ مسجد تو ہے کرائے کی جگہ پر، لیکن ہم نے ایک جگہ لی ہے 17 ایکڑ کی، اس میں اسلامک اسکول، دارالعلوم اور اسلامک یونیورسٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی دین کا مرکز بنانے کا پلان ہے۔ اللہ ہمارے لیے کامیابی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنے بھی جو ہے کیا کہتے ہیں فلاحی ادارے ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ یہ جو ہے پروموٹ کریں گے۔ اور ہم سب ساتھیوں سے کہیں گے جو بھی جہاں بھی ہیں، صرف ہیوسٹن نہیں، صرف امریکہ نہیں، صرف ہندوستان نہیں، جو بھی سیدھی بات کو سنتے ہیں یا سیدھی بات سے جو ہے میسج لیتے ہیں، سب سے ہم کہیں گے کہ ہمارے لیے دعا بھی کریں، اور اگر آ کر کسی میں چیز میں پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے ضرور پارٹیسپیٹ کریں۔ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ پورے امریکہ میں کوئی بھی مسائل ہوں، کوئی بھی پریشانیاں ہوں، کسی کے نکاح کے مسئلے ہوں، اور کسی کے جو ہے فیملی میٹرز کی کاؤنسلنگ ہو یا کچھ بھی ہو، تو الحمدللہ مستقل ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ ایز اے مفتی کے ہم کام کر رہے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہزاروں گھروں کو اللہ نے ہمیں سبب کے طور پہ قبول کیا بچانے کے لیے، جو بالکل طلاق کے جو ہے بالکل آخری نہج پہ کھڑے ہوئے تھے، آخری جو ہے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، بالکل ایسے لگ رہا تھا وہ گھر تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، لیکن دین کی نسبت سے ان کی رہنمائی کی تو آج وہ خوش و خرم ہیں، اور ان کے بچے ماشاءاللہ کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ مین گول ہے وہاں امریکہ میں۔ ہمیں یاد ہے ہمارے استاد محترم جب ہم آئے تھے امریکہ تو دیکھا کہ میں جو مجھے ابھی بھی یاد ہے 22 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ڈریم تھا ہمارا کہ بھئی ہم جس مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں وہ 5-6 ہزار بچے اس میں پڑھتے ہیں، تو اب امریکہ کے دارالعلوم میں ہیوسٹن میں پڑھانے کا موقع مل رہا، کیونکہ مجھے اپوائنٹ کیا گیا تھا دارالعلوم میں آپ کو پڑھانا ہے ایز اے مفتی کے۔ تو میں نے جو کپڑوں سے زیادہ اپنے بیگ میں کتابیں لے کے گیا تھا، یہ سوچ کے کہ بھئی وہاں مجھے 50,000 سے زیادہ طلبہ ہوں گے اور مجھے وہاں پڑھانا ہے، اور پورے جو ہے سوٹ کیس میں کتابیں تھیں، بخاری کی شرح، مسلم کی شرح اور تفاسیر اور سب، اور امیگریشن میں کسٹم جو آفیسرز چیک کیے تو انہوں نے کہا بھئی ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے کی چیزیں نہیں، کتابیں ہیں۔ میں نے کہا میری سب سے بڑی یہی دولت ہے، اور یہاں یہ اویلیبل نہیں ہے نایاب چیزیں، اسی لیے میں اس کو لے کے آیا۔ وہ خود بڑا جو حیران کن کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہماری اتنی سروس میں۔ اور میں پھر جب وہاں گیا تو صرف 3 طلبہ تھے اور نام دارالعلوم تھا، اور اس میں 2 اساتذہ تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے نام رکھ دیا دارالعلوم، اب آپ مفتی ہیں اور اب آپ اپنا جو ہے جو کرنا کریے اور دارالعلوم بنائیے۔ تو پہلے دن بہت آنکھوں سے آنسو آئے، تکلیف ہوئی، ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے جو ہے چیٹ کیا ہے۔ تو پھر میں نے ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا ناصر صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو فون کیا رحم اللہ علیہ، تو ان کو میں نے پورا حال بتایا، تو حضرت نے کہا دیکھو مولانا مفتی صاحب آپ اگر آ جائیں گے ہندوستان تو ہو سکتا ہے آپ سب سے اچھا کام کریں، کیونکہ آپ کی زبان ہے، آپ کا علاقہ ہے، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کو فل فلیش سپورٹ ملے گی، لیکن امریکہ میں جو کام کریں گے اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا۔ اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ امریکہ میں کام کریں یا ہندوستان واپس آ جائیں۔ تو یہ بات ایسی تھی جو دل کو لگی، پھر میں نے دل جمعی کے ساتھ رات و دن محنت کی، الحمدللہ اللہ نے کام دیا، ہمارا کیا ہے۔ تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 200 سے زیادہ طلبہ تھے الحمدللہ،
اور پھر آگے پروموٹ ہوتے رہے. لیکن وہاں وہی چیز تھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا, پالیٹکس, سیاست, اور جو غلام کو ڈیگریڈ کرنا, مسجد کو, امام کو ڈیگریڈ کرنا, اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے مجھے پھر سب چھوڑ کر اپنا ادارہ شروع کیا ہوں. الحمدللہ اس میں تقریباً 100 کے قریب طلبہ ہیں, جو ہے کیا کہتے ہیں, لڑکے لڑکیاں بڑے چھوٹے سب ملا کر. لیکن آج کل کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑے آن لائن اور تھوڑے جو ہے تھوڑا ڈفرینٹ ٹائم کے ساتھ وہاں ہیلپ بھی کر رہے ہیں تاکہ کمیونٹی میں مستقل کام خیر کا چلتا رہے. لیکن میں یہی عرض کروں گا, جہاں بھی ہو محنت کریں گے اللہ اس کا پھل ضرور دیں گے. اور دوسری ہماری یہی درخواست تھی کہ کبھی کسی کو ڈیگریڈ نہ کریں, اور خاص طور سے علماء کے ساتھ ڈس ریسپیکٹ نہ کریں, ورنہ جو ہے کھلی اللہ کی طرف سے جنگ کا وعدہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آمین. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے مفتی صاحب جو آپ لوگوں کے سامنے بہت سارے اہم ترین امریکہ سے وابستہ ان کے تجربات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے. آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہم وہاں کے حالات کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. ہمارے امریکہ سے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں, جو ہمارے چاہنے والے ہیں, ان سے بھی درخواست ہے کہ دیکھیں آپ کس طرح اس مدرسے کو, اس فاؤنڈیشن کو مضبوط بنا سکتے ہیں. اور جس طرح آپ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہے ہیں, ہمیں امید ہے کہ جو ہے آپ ان کا ساتھ دیں گے وہاں پر جو لوگ وہاں مقیم ہیں. فی الحال ہمیں یہاں پہ اجازت دیں, لمبا وقت ہو چکا ہے, ہم آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہتے. انشاءاللہ ایک اور شخصیت کے ساتھ اگلی بار کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر.